محبوب پر قربان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ The verse which I have recited today from Surah Baqarah chapter 2 verse number 185 is regarding the moon sighting. Allah subhanahu wa ta'ala says, whoever of you find this month, he should fast, means the month of Ramadan. When it starts, we have to fast, and when it's finished, we have to end. The blessed month of Ramadan, alhamdulillah, we all enjoyed ibadat, tasbih, tahleel, zikr, fikr, and now is the end of this month. And we are very close to the first Shawwal, where the Ummat Muslimah will be celebrating their Eid. In these days, in the beginning of month of Ramadan, and in the end of month of Ramadan, always we have an issue, a very hot topic all the time, moon sighting. Debates, discussions. This is fine when you're debating something, when you are discussing something, and when you are educating people. But sometimes it goes further, and the people take it very personal, and the way they attack each other, different groups, and some people, those who try to make it a sectarian issue, it is very painful. To make it sectarian issue, they don't realize that this difference of opinion on moon sighting issue was right in the time of Sahaba and Tabi'in. You can understand how far you can go. So it's nothing new in our society. But yes, of course, we are living in a different world. And the people, especially in Europe, we are facing many challenges. And the success of Muslim Ummah and the people, those who are living in this country, is to resolve their issue and concentrate more on something bigger than this, which make us unite to fight against those who are against your thought, your ideology, your aqidah, and your religion, and so on. If you open the Hadith of Qurayb, which is very famous hadith, is known Hadith of Qurayb, in Sahih Muslim, the second authentic book after Bukhari, so you will realize that the difference of opinion and difference in the moon sighting issue was right in the time of Sahaba Kiram Ridwanullahi Ta'ala alayhim ajma'in. In one of my lecture, I made it clear that in the time of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, there was no issue. For clarification, for understanding, and for verification, the Sahaba Ridwanullahi Ta'ala alayhim ajma'in, they used to approach directly to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. But after the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, we see in the history there are some difference of opinion between Sahaba and Tabi'in. And then afterward, you see in the school of thoughts, Hanafi fiqh, Maliki fiqh, Shafi'i fiqh, and Hanbali fiqh. There were some other muhaddiseen and great scholars that time, but these people were very famous and they were followed by the majority of the ummah. So their name remains as a Hanafi fiqh, Maliki fiqh, Shafi'i fiqh, and Hanbali fiqh. And for a long time, Ummah is following these Aimma. But there were difference of opinion even with these four scholars. There were some great muhaddiseen. But the very good thing in Muslim Ummah, in past history, and this have to be noted,
that the scholars and the ulama, those who have a difference of opinion, they used to take it on the level of scholarly debate, and they used to listen to each other. And one thing is always very famous in all fuqaha when you are discussing the mazahib and their differences, that when I have a difference of opinion than any other scholar, like Imam Abu Hanifa, follower, they have a difference of opinion with Imam Shafi'i. So the usul was this, that I am right, my research is right, but there is a possibility of mistake, the possibility of human error. And the other is wrong in this understanding, and he have a misunderstanding, but there is a possibility of being right, means the haqq is there, and I made a mistake. So you can understand how open-minded were these scholars and these ulama, that I am on haqq, these are my evidence, and I think I am right. But there is a possibility of mistake from me as a human being, with my judgment, with my understanding, but at the same time, the other is wrong, but he might be right. This way they used to go with their difference of opinion, and some people used to follow one and some people used to follow others. We left this attitude and behavior nowadays in recent issues, in recent ijtihadat, means the new issues which we are facing, and one of them, the issue of moon sighting. In moon sighting, first of all, let me make it clear that scientifically it is proven, and any person who have any relation with any knowledge of understanding or of astronomy, he can understand this very easily and simply. What is it? That the world, in this very important perspective, you can divide it into normal countries and abnormal countries. Normal countries, those who are very close to equator, and the sunset and sunrise, and the system is very balanced. Means there is no big jump in summer and winter in days and nights. The difference goes sometime 1 hour 20 minutes, 1 hour 30 minutes, 1.5 hours, and it is a very balanced way the days and nights in summer and winter change. These are balanced country. There is another, the other part, and this is from equator toward north and south under 45 degrees, 43 to 45 degrees. Anything beyond 43 to 45, slowly, gradually going up or down, these called abnormal countries, where the sunrise, sunset, and the summer and winter days and night system is bit difficult and different than the ordinary days, the ordinary countries. As like we are in UK living, we are on north side above 43 degrees. You see, in summer, we have a long day and very brief night. And in winter, we have a long night and very brief day. Sometimes 16 hours, 17 hours. The further you go to north, 19 hours, 20 hours. So the day is become smaller and smaller for 4 hours and 4.5 hours and 5 hours. This is not the case those countries near to equator. So in normal countries, as the sunrise and sunset, in the same way, the sighting of moon is very easy. After birth of moon, we called it birth of moon. Birth is existing there, but there is a circle when the moon is completed. I'm not going to go in all these technical terms to make you confused. And this short time doesn't allow me to go for all these technical issues, which is a totally different subject. And the people, those who are dealing with it, they understand it. But my talk is for general people. So to make it more brief and more understandable, that moon sighting in those countries
in those who are near to equator is very easy and simple. But the system in these countries above 43 and 45 and the further north or further south is become more complicated. In summer is complicated for some reason, in winter is complicated for some other reason, and the weather itself is another issue to observe moon sighting and to do moon sighting. So that's why for these countries, जो गैर मोतदर ममालिक हैं, और is called it abnormal countries, in this sense abnormal countries, in this very specific context, we should have some criteria. MashaAllah, one of very beautiful personality and very well-known mufti and very good scholar who has a command in Islamic fiqh and studied for a long time, and then he is also a teacher, Mufti Faiz Rasool Sahab Naqshbandi. He is also with us, and I welcome him today in this program. The name of the program is Rahe Nijat. But Mufti Sahab, first of all, welcome. Ahlan wa sahlan. Jazakallah. Thank you. Can you hear me, Mufti Sahab? Yeah, I could hear you. Could you hear me? Hello. I think you unmute your mobile, so inshallah. So I will continue, inshallah, by the time they will solve the issue. Okay. So for these countries, we have to have a criteria. Most of the time, the people say to me that we, since young age, we are always listening. Chand dekha hai, chand nazar aaya hai, chand ko dekha hai, have you seen the moon sighting? Then why you are talking something totally new? And my response always to them that we are in a different condition, in a different circumstances, in a different time. If I were in Pakistan, in India, in Bangladesh, my understanding will be the same as you are thinking, the same way I was thinking all of my life when I was in Pakistan, that when you sight the moon is okay, if you don't sight it, then it's fine. But our issues in these countries are totally different. In these countries, the moon will be on your horizon, and the edge of the moon will be perfect for seeing. So there is no time issue. There is no birth of the moon issue, means the completion of the circle. By birth, I mean the completion of the one circle of the moon. But with the same time, for some other scientific reasons, you will not be able to see the moon. You will not be able. So the Sunnah way was, in the time of the Prophet ﷺ and the Sahaba, that the moon sighting used to occur on 29th. And if you don't see on 29th, complete it for 30, and after 30, automatically the next month will start. After 30 days, we are not waiting for any other day, or we are not observing any moon sighting. If it is sighted on 29th, it is fine. And if it is not sighted on 29th, then you have to complete 30 days. It's a clear hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that if you see the moon sighting, fine. If you don't see the moon sighting, فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ or فَأَقْدِرُوا لَا, then complete the counting. Complete 30 days, and after completion of 30 days, start new month. Have you heard in your life that after 30 days, is anybody said now we have to see the moon, then we will start something? No. 30 days completed. It means the hisab from very beginning is involved. The counting itself, the hisab itself is involved in it. So after 30 days, you don't have to do any other thing. Just complete it and carry on and start new month.
understanding from very beginning, in these countries, there is no solution of this issue. Only two things we need. One, our approach should be very scientific in the light of Quran and Sunnah. In the light of Quran and Sunnah, I quoted so many Quranic verses that ru'ya means observing with eyes and at the same time having a knowledge of something. The Quran is full of these stories. But this is a lengthy topic to debate and discuss with this. We need one united forum, not based on language, not based on color, not based on area, not based on any specific sect. If as a ummah we are living in this country more or less 4 million people, if we don't have a united forum across the board with all different scholars, thinkers, and those who have ability of understanding this issue will never be resolved. But one thing we have to learn, we have to struggle for this, we have to work for this. But by the time we are achieving this, one thing we can do, we can educate ourselves. We can learn some morality, some akhlaq, and we can realize that when we are speaking to the people on any topic, there are some values, there are some grounds, and the people are looking at always to in a very different level, that who is speaking, but secondly, the way he is speaking and the way he's explaining, the word which he is choosing, and the attitude and the behavior he is showing towards other people. This is a big test for us, for our tarbiyat, for our akhlaq, for our character. So it's a very lengthy issue. In one meeting, you can't cover it. For last 60 years, more or less, the Muslim Ummah, especially in UK, in Europe, are debating this. Anyway, one of the great scholar, بہت ہی خوبصورت شخصیت جناب ہمارے نائب صدر ہیں جماعت اہل سنت برطانیہ کے، اور برمنگم میں ان کا ادارہ ہے قادریہ ٹرسٹ، اس کے روح رواں ہیں، اور آنے والے وقتوں میں جس طرح کی پرمیشن ہوئی ہے اور جس طرح کا پلان بنا ہے، آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ نہ صرف برمنگم کا، نہ صرف یو کے کا، بلکہ یورپ کا ایک بہت بڑا اور عظیم ادارہ، اس پورے یورپ کی اسلامی آن شان میں اضافہ کرنے والا قادریہ ٹرسٹ ہوگا۔ اور اگر میری آپ دیکھ رہے ہیں ان کو اسکرین پر، جناب پیر محمد طیب الرحمن قادری صاحب، پیر صاحب آج میں آپ کو اس شام کے وقت یہ جو رمضان المبارک کی آخری ساعتیں ہیں، بابرکت ساعتیں ہیں، اس میں آپ کو تشریف آوری پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سادہ صاحب، میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو چاند کا ایشو ہے، عید کی خوشیاں آتی ہیں اور لوگ بڑی محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، کوئی سوئیاں پکانے کی تیاری کرتا ہے، کوئی کپڑے تیار کرتا ہے، کوئی بچوں کے تحفے خریدتا ہے، تو ہر ایک کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جو ہمارے چاند کے معاملات ہیں، اس 21 سینچری میں، اس جدید دور میں، اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں، کہ جس کا سابقہ ادوار کے ساتھ کسی طرح بھی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور جو جدید سائنس ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے استفادہ کر کے ان مسائل کو بہتر انداز سے حل کیا جا سکتا ہے، بنسبت اس کے کہ ان ساری سائنسی تحقیقات کو اور ان ساری سائنسی ایجادات کو جن سے ہم صبح و شام استفادہ کرتے ہیں، پس پردہ ڈال کر یکسر ان کو مسترد کیا جائے۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے تو اس خوبصورت ٹی وی فیضان ٹی وی پر نشریات جو شروع ہیں جماعت اہل سنت کی، میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جہاں پہ آج رات انعام کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، جہاں پہ ہمیں عید کی خوشیاں ملیں گی۔ اس سے ایک بڑی خوشی بھی ہمیں ہے، وہ فیضان ٹی وی کی صورت میں ہے۔
अल्लाह ताला इस फैज़ान टीवी को पूरी दुनिया के अंदर इसको उरूज अता फरमाए, और इसकी क़ियादत करने वाले फ़ज़ीलत शेख हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रब्बानी अफ़ग़ानी साहब, जो अमा जेद शख्सियत हैं और मुख्तलिफ़ ज़बानों पे अल्लाह ताला ने आपको अबूर अता किया है, आपकी सरपरस्ती में जैसे जमात अहले सुन्नत और ये फैज़ान टीवी का काम हो रहा है, यकीनन आज ईद के हवाले से ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके अंदर हमारे लिए बड़ी बरकतें हैं। जैसे आपने फरमाया कि उलमा का किरदार क्या होना चाहिए, तो उलमा का ये किरदार होना चाहिए कि इस यूके के अंदर जो मुख्तलिफ लोग यहाँ पे रहते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों के लोग यहाँ पे रहते हैं, हमें चाहिए कि उनको हम जोड़ें और वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की अमली तफसीर बने। और कुदरती तौर पर एक ईद हो रही है, और एक ईद जब हो तो ये हमारे लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हमें आने वाली ईद के अंदर हकीकी खुशियाँ अता फरमाए, और आप जैसी लीडरशिप जो है वो अल्लाह ताला उसको कायम और दायम फरमाए। इसके अंदर एक ही चीज़ है, वो ये है सबसे पहले कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। ए अल्लाह, तूने हमें सहरी अता की, तूने हमें इफ्तारी अता फरमाई, नमाज तरावीह की दौलत अता फरमाई, हमने सदका व खैरात अल्लाह ताला के हुक्म पर गुरबा के अंदर तकसीम किया, और इसके साथ साथ कुरान की तिलावत जो हमने की, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और दूसरी बात इसके अंदर यह है कि इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, रिजाउल खौफ, कि ए अल्लाह, हम तेरी बारगाह में सच्चे दिल के साथ इस्तिग़फ़ार करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, कि ए अल्लाह, हमें जो इबादत की हैं इनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और तीसरी बात इसके अंदर है, सच्चे दिल के साथ हमें तौबा करनी चाहिए कि जैसे हमने ये रमज़ान गुजारा, ऐसा ना हो कि लाउलाब के अंदर हम ईद की रात को भी ऐसे गुजार दें और ईद के दिन को भी ऐसे गुजार दें। हमें इसके बाद भी इसी तरह नमाजें पढ़नी है, इसी तरीके से हमने जो है नफली रोजे रखने हैं, और इसी तरीके से हमने अच्छी संगतें और सोबतें जो है उनको इख्तियार करना है। अल्लाह ताला हमारी फैज़ान टीवी को मजीद बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। उमूमन उलमा का किरदार इस माशरे में बहुत अहम है, और उन्होंने बड़ी काविशें की हैं और बड़ी मेहनत की है इस माशरे को इल्म के, दीन के हवाले से आगाह करने में और उनका इल्मी और दीनी शऊर बैदार करने में। आज आपको जो नौजवानों के चेहरों पर रसूलुल्लाह की सुन्नत की बहारें नज़र आती हैं, यहाँ इंग्लिश बोलने वाले और इस माहौल में पल बढ़कर जवान होने वालों को आप जब उनसे मस्जिदें भरी देखते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा किरदार असातिज़ा किराम का और उन उलमा का भी है कि जिन्होंने इनको दीन से शनासा किया, अपनी कदरों से शनासा किया, और इस माहौल में उनको अपनी शनाख्त से गाफिल नहीं होने दिया। लेकिन जहाँ एक तरफ ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वहाँ पर बाद लोग ये कहते हैं कि दौरे जदीद के तकाज़ों के साथ चलना ये वक्त की ज़रूरत है। और इस बात को तो अब साइंटिफिकली भी सब मानते हैं कि जब 5 साल गुजरते हैं और 10 साल गुजरते हैं, 15 साल गुजरते हैं, तो हर एक दहाई के बाद एक जनरेशन गैप आता है, और उस जनरेशन गैप को अगर पूर्ण किया जाए तो पुराने और नए वाले जो ख्यालात होते हैं, जो फिक्र होती है, जो सोच होती है, उसमें दूरी होती है। और उस दूरी को भरने के लिए हमेशा हर कौम के, हर ख़ानदान के और हर माशरे के दानिश्वर अहले फ़िक्र व नज़र अपना किरदार अदा करते हैं कि ये जनरेशन गैप जो है ये एक दूसरे से अजनबियत का बायस न बने और एक दूसरे से दूरी का बायस न बने। बेशक उम्र का फ़र्क है, माहौल का फ़र्क है। आप तसव्वुर करें कि आज से 10 साल पहले कौन तसव्वुर कर सकता था कि दीनी क्लासें ऑनलाइन होंगी, दीनी दावत व तबलीग के सिलसिले इस तरह घर घर ऑनलाइन के जरिए पहुंचाए जाएंगे। और एक वक्त था कि जब हम नमाज पढ़ते थे, इबादत की बात करते हैं, तो एक मुकब्बिर होता था, जहां जहां तक आवाज न पहुंचे तो पीछे एक साथी तकबीर कहता था, उसकी आवाज पिछलों तक पहुंचती थी
اگر جماعت بڑی ہو تو پھر اگلا تکبیر کہتا تھا، پھر اس کی جماعت پیچھے تک پہنچتی تھی آواز تک، اور اس طرح وہ جو مکبرین حضرات ہیں وہ اپنی اپنی اللہ اکبر اور سمع اللہ لمن حمیدہ کی آوازوں کے ساتھ بلند کر کے پیچھے والوں تک امام کی آواز پہنچانے کا اور اس کے افعال کو، رکوع اور سجود کی کیفیت کو پہنچانے کا ذریعہ بنتے تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب پہلی مرتبہ اسپیکر آیا تو اس کی بڑی شدید مخالفت کی گئی کہ نماز میں اس میں نماز نہیں ہوتی، اور جو امام کی براہ راست آواز سنتے ہیں ان کی تو ہو جاتی ہے، لیکن جو اسپیکر پر آواز سنتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اور وجہ انہوں نے جو بیان کی تھی، ایک تو یہ تھی کہ یہ امام کی اصلی آواز نہیں، وہ ایک ڈیبیٹ تھی۔ ایک ڈیبیٹ اس وقت بھی یہی تھی کہ یہ سنت کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا۔ اس دور کی سنت یہ تھی کہ پیچھے لوگ اپنی اپنی آواز پہنچائیں اور اپنے اپنی آواز پہنچا کر اس نماز کو ادا کریں۔ حضرت قبلہ پیر طیب الرحمن قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے علم میں ہے کہ اس پر کتنی ڈیبیٹس ہوئی۔ یہ ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں، کتنے مباحثے ہوئے، بلکہ بعض مساجد میں کتنے لڑائی جھگڑے ہوئے اس حوالے سے۔ لیکن بعد میں پھر ہمارے اکابرین نے یہ کہا کہ نہیں، یہ سنت کے خلاف نہیں ہے، اور جو اسپیکر پر آپ امام کی آواز سنتے ہیں اسی کی آواز ہے، اور سنت کا رفع نہیں ہے بلکہ یہ سنت کی تائید ہے۔ چونکہ مقصود امام کے افعال پر آپ کو خبردار ہونا تھا، تو اس کے لیے خواہ وہ مکبر کی صورت میں آپ کو آواز پہنچے، خواہ اسپیکر کی صورت میں آپ کو آواز پہنچے، مقصود پر توجہ رکھنی چاہیے، نہ کہ ذرائع پر کہ کس ذریعے سے وہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ تو اس وقت بھی ایک سنت کی ڈیبیٹ تھی، لیکن الحمدللہ علماء نے اس مسئلے کو حل کیا۔ تو آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہیں اور دین کے احکامات ہیں، ان میں کچھ چیزیں ذرائع ہیں اور کچھ چیزیں مقاصد ہیں۔ تو ہم نے علماء سے ہمیشہ پڑھا ہے کہ توجہ مقاصد پر ہونی چاہیے، ذرائع کبھی بھی مقصود نہیں ہوتے۔ مقصود پر توجہ جب ہوگی تو ذرائع کی حیثیت درمیان میں وسیلے کی ہوتی ہے، اور اس میں رفع سنت یا احیاء سنت کا اس سے تعلق اس درجے میں نہیں ہوتا۔ ہمارے برطانیہ کے ایک معتبر نام اور برطانیہ کا ایک بہت بڑا نام مفتی اعظم برطانیہ، جن کی کئی دہائیوں پر محیط خدمات ہیں برطانیہ میں فروغ علم کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس وقت سینکڑوں علماء جو دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، ان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگردی کا تعلق حضرت علامہ مفتی محمد گل رحمان قادری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی دین کی اشاعت میں صرف کی، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کی تبلیغ و دعوت میں گزارا۔ آج ہمارے لیے سعادت ہے اور ہماری نیک بختی اور خوش بختی ہے کہ آج باوجود علالت کے اور ناسازی طبع کے ان پر نور اور پر رونق لمحات میں قبلہ مفتی اعظم برطانیہ مفتی گل رحمان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث رہے ہیں۔ پاکستان میں بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ ضیاء العلوم رضویہ، بہت بڑا دارالعلوم ہے، بڑا تاریخی دارالعلوم ہے۔ وہاں سے بہت سارے علماء دنیا بھر میں خدمت کر رہے ہیں۔ وہاں آپ نے تدریسی خدمات سر انجام دی، یہاں برمنگم میں آپ نے تدریسی خدمات سر انجام دی، اور اس وقت بھی جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے، ساؤتھ افریقہ سے لے کر یورپ تک آپ کو ان کے شاگردوں کی ایک فہرست نظر آئے گی۔ حضور، میں آپ کو آج کے اس راہ نجات پروگرام میں قبلہ مفتی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ المولانا العظیم۔ یہ فیضان ٹی وی کا اس رات کے اندر اس کا افتتاح کرنا اور اس خاص محفل میں شریک ہونا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، نیک بختی سمجھتا ہوں، اور سننے والوں کے لیے بھی بڑی نیک بختی ہے کہ اس کے ذریعے سے آواز حق اور سنت کے تبلیغ
اور قرآن و سنت کو پھیلانے کے لیے اور مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے، عالم اسلام کو اکٹھا کرنے کے لیے اس پر آواز بلند کی جائے گی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم مسلمان دین کو پر عمل کریں اور دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کریں۔ فیضان ٹی وی جو ہے مبارکباد کے لائق ہے ہمارے فضیلت الشیخ حضرت علامہ غلام ربانی کہ انہوں نے اس کو قائم کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کے اس کاوش کو ہم نہایت ہی قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امید ہے کہ اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی انہوں نے جماعت اہل سنت کے اندر بھی بڑی کوشش کی ہے اور آئندہ بھی کوشش کرتے رہیں گے، اور اس مبارک رات کے اندر بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ اسلام کو پھیلانے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ یہ بڑے خاندان کے شخصیتیں اور ان کا بہت بڑا علمی خاندان ہے۔ ہمیں یہاں پر یہ غنیمت کے طور پر علامہ ربانی ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان کو ساتھ مل کر اور ہمیں چلائیں، ہم ان کو چلاتے رہیں۔ ان کی اولاد، ان کے گھر والے سب کو اللہ تعالیٰ نیک بختی اور فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو حقیقی عید، حقیقی خوشیاں سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضور قبلہ مفتی صاحب، ہم چاہیں گے کہ اتنی خوبصورت مجلس سجی ہے اور آج یہ اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے کہ پاکستان میں بھی کل عید منائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ عالم عرب میں اور ترکی سے لے کر ملیشیا، انڈونیشیا اور مشرق وسطیٰ تک پوری اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ بلکہ آپ سمجھے کہ تقریباً مور اور لیس تمام عالم اسلام، جہاں تک میری معلومات ہے، میری ناقص معلومات ہیں، اگر سب تک کا میں احاطہ نہیں کر سکا، اپنی معلومات میں کل تمام عید منا رہے ہیں۔ اور ایسے لمحات قبلہ مفتی صاحب جب امت مسلمہ کرونا وائرس کی وبا سے پوری انسانیت پریشان ہے، لوگ اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن ہیں اور لوگوں کا روزگار کا سلسلہ رکا ہوا ہے، جن کی چھوٹی چھوٹی نوکریاں تھیں وہ پریشان ہیں۔ خاص طور پر وہ ممالک، چونکہ اس کو کئی اور مختلف ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے جہاں پر ایسا کمپنسیشن کا سلسلہ نہیں ہے، وہ تو آپ کیا پیغام دیں گے کہ مشکل کی ان گھڑیوں میں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں جو فرسٹریشن ہے اور بہت ساری پریشانیاں ہیں، بے روزگاری ہے، آپ کیا نصیحت فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ایک تو وبا کے لیے آپ سے دعا ہم چاہیں گے کہ اس کو مختصر کریں، دوسرا اس مشکل حالات میں انہیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کے دلوں کو تسلی ہو؟ قبلہ مفتی صاحب آپ حضرات، یہ جو وبا پھیلی ہے دنیا بھر کے اندر، یہ ہمارے لیے بڑی آزمائش ہے، اور عالم آزمائش کے وقت کے اندر استقامت کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر استقامت پذیر رہیں اور صرف اللہ کا خوف دل میں رکھیں۔ ان بیماریوں سے ان سے خوف رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جس طرح یہ وبا پھیلی ہے اسی طریقے سے وبا کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما۔ انسانیت کے لیے یہ مصیبت ہے، یا اللہ ساری زمین کے اندر تو امن قائم فرما اور مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں کے اندر جو ہم بند ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہوگا ہم گھروں سے آزاد ہو کر رہیں گے۔ ہماری مسجدیں جو ہیں یہ بند ہیں، ہماری مسجدیں بھی آزاد ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ دنیا کے اندر آبادی کی توفیق عطا فرمائے، امن کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے بڑی خوبصورت نصیحت فرمائی، اور آپ نے خاص طور پر اس مشکل وقت میں جو آپ نے استقامت کا فرمایا، آپ کی اپنی زندگی قبلہ مفتی صاحب استقامت سے عبارت ہے۔ آپ نے یہاں جن مشکل حالات میں جب دین کا کام کرنا بھی مشکل تھا اور دین کا پیغام پہنچانا بھی مشکل تھا، ان مشکل حالات میں جس استقامت کے ساتھ، جس صبر کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ اور جس عزم کے ساتھ آپ نے حالات کا مقابلہ کیا، اور برطانیہ کے طول و عرض میں جس طرح اپنے علماء کے شعور کو بیدار کیا، اور علماء کے شعور کو بیدار کر کے ان کو اس جانب
آپ نے راغب کیا کہ اس وقت جب قوم رہنمائی چاہتی ہے تو آپ نے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا ہے. اور برطانیہ میں جتنے بھی قابل ذکر بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں یا بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں، ان میں جب بھی ان بڑے لوگوں کو ان کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا، اور ان کے بغیر کوئی مجلس نہ سجتی تھی، اور ان کے بغیر نہ کسی معاملے کو کما حق ہو نمائندگی کے طور پر سلجھایا جاتا تھا، ان اکابرین میں سے، ان بزرگوں میں سے آپ کا اس میں گرامی ہمیشہ اول فہرست میں شامل افراد میں ہوتا تھا. آپ نے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں برطانیہ میں مسلمانوں کے حوالے سے. قبلہ مفتی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے مسلمانوں کا یہاں جو نوجوان یونیورسٹی میں بھی ہیں، کالجز میں بھی ہیں، مختلف شعبوں میں بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ جو ایک ایکسٹریم ایلیمنٹ تھا کہتا تھا کہ یہ ہم پر بوجھ ہیں، اس دفعہ مسلمانوں نے، ڈاکٹرز نے، نرسز نے اپنی جان کی قربانیاں دے کر یہ ثابت کیا کہ جتنا کسی اور کو اس ملک سے محبت ہے اتنا ہی مسلمان یہاں پر اپنی قربانی دینے والا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ ہمیں یہاں کس طرح رہنا چاہیے اور کس انداز سے ہمیں اس معاشرے میں اپنا کردار اپنے دینی تشخص کے ہوتے ہوئے ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کا ارشاد ہے، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، پڑھ رہے تھے قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، اور ثم استقاموا، اس پر ڈٹ جاتے ہیں، تو استقامت پذیر ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر میری رحمتیں، میرے فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں. تو یہ نوجوانوں سے یہی عرض ہے کہ یہاں استقامت پذیر ہو کر رہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ پر امن کے ساتھ رہیں، گھر والوں کی خدمت کریں، باہر جو انسان ہیں ان کی خدمت کریں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بوجھ نہیں اس ملک کے لیے بلکہ اس ملک کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. فاللہ خیر حافظ. آخری پیغام میں چاہوں گا آپ کا جماعت اہل سنت کی، چونکہ آپ سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، آپ اس کے بانی بھی ہیں، اس کی بنیادیں رکھنے والے ہیں، اور برطانیہ بھر میں اکابر علماء کرام اس جماعت سے وابستہ ہیں، یہاں کی بڑی بڑی مسجدیں اس جماعت اہل سنت سے وابستہ ہیں. تو آپ جماعت اہل سنت کے حوالے سے علماء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ کام اور پیغام مزید آگے بڑھایا جائے؟ میں اس کے بارے میں یہی عرض کروں گا، جماعت اہل سنت، ہم کسی فرقہ نہیں، ہم جماعت ہیں. اہل سنت و جماعت کے اندر، جماعت اہل سنت اس کا تبلیغی پیغام لے کر اٹھی ہوئی ہے. دنیا بھر کے اندر جماعت اہل سنت، اس اہل سنت و جماعت اسلام کو پھیلانے والے ہیں. اس لیے نوجوانوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ مستعد ہو کر رہیں، اور علماء سے بھی کہتے ہیں کہ اسے دلچسپی رکھیں. جماعت اہل سنت میری اکیلی نہیں، سب آپ سب کی ہے. جس طرح ہم سنی سب ہیں سب، تو اس طرح جماعت اہل سنت پہ ہم سب کی ہے. سارے اکٹھے ہو کر قریب ہو کر آنے کی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ ہمت بھی پیدا کریں، اور تاکہ اس ملک کے اندر، دنیا بھر کے اندر جماعت اہل سنت کا وقار بھی بلند ہو، اور لوگوں تک حق پہنچنے کا ذریعے بھی آپ ہی بنیں. جس طرح علماء اٹھے ہوئے ہیں، مسجدوں میں کام کر رہے ہیں، اس طرح باہر بھی کام کریں، اندر بھی کام کریں. ہم سب کی کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. علامہ ربانی صاحب جو ہیں یہ ہمارے جماعت اہل سنت کے نامور شخصیت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضور میں ایک ختم پاک پڑھوں گا، آخری دعا آپ نے فرمانی ہے. ہمارے یہاں 9:03 پر ختم افطار کا وقت ہوتا ہے. اس سے پہلے ہمارے ہاں آپ کی دعاؤں سے برمنگم میں، اس علاقے میں پہلی مرتبہ صدیوں کے بعد، بلکہ جب سے یہ علاقہ بنا ہے، اللہ نے کچھ مسجدوں کو توفیق دی کہ وہ لائیو اذان نشر کریں. الحمدللہ اب یہ سلسلہ برمنگم میں بھی شروع ہوا. تو اس لائیو اذان سے پہلے اور اس دعا سے پہلے ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا تھا. ہمارے حاجی اسلم صاحب ہیں، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، انہوں نے اپنے گھر والے بچوں کے لیے خاص طور پر کہا تھا. اسی طرح ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے بھائی بشیر صاحب، نسیم اور حمزہ صاحب اور ان کی فیملی کے لیے کہا تھا. ان کی خالہ ہیں شریفہ خدا بخش صاحبہ، ان کے لیے کہا تھا. ان کے قزم ہیں
ریحانہ بخش صاحبہ، یوسف، فرحانہ ان فیملی، اور اس کے علاوہ ہمارے ایک بہت ہی فاؤنڈر ممبر فیضان اسلام کے اور بڑے بنیادی رکن تھے، ہمارے بڑے سرپرست تھے جناب چودھری سکندر مرحوم صاحب۔ 27ویں شب کو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو قبر کی پہلی رات تھی 27ویں شب کی ان کو نصیب ہوئی، تو ان کے لیے کل ہم نے سوئم کا ختم بھی کیا تھا، ان کے بچے بھی ہیں سن رہے ہیں، ان کی فیملی بھی سن رہی ہے، ان کے لیے بھی ایک دعا کرنی ہے، اور میں ایک مختصر سا ختم پڑھوں گا، آپ نے ایک اجتماعی دعا فرمانی ہے سب کے لیے حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ حضور یہ 2-3 منٹ اس میں آپ سب کے لیے ایک اجتماعی دعا فرمائیں۔ اللہ امین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ ذریاتہ وحزبہ اجمعین۔ الہ العالمین، جو جن حضرات کا نام لیا گیا ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ فاتح شریف میں پڑھی گئی، اس کا ثواب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے، اور ان کے صدقے باری تعالیٰ خلفاء راشدین صحابہ کرام اہل بیت ازواج مطہرات کو ثواب عطا فرما دے۔ الہ العالمین ان سب کے درجات بلند فرمائے، ان کا صدقہ ہمارے والدین اقارب جو جتنے بھی زندہ ہیں ان کو اچھی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ انہوں نے آپ ذکر کیا دن خواتین کا، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس مبارک رات میں ان کے جان، مال، اولاد، ایمان، عزت عمر میں برکتیں نصیب فرما دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے، جو ان کے دست راست ہیں اور ان کے ساتھ مدد کرنے والے اللہ تعالیٰ مزید ان کو توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ خواتین ان حضرات کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما، یہ رات جس طرح تو نے ہمیں عطا فرمائے، نعمت والی رات، دعاؤں والی رات اور دعائیں کی قبولیت والی رات ہے، آئندہ سال پھر یہ موقع عطا فرما، بلکہ بار بار ہمیں یہ رات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ دین کو پھلنے پھولنے، دین کی خدمت کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما، اختلافات سے محفوظ فرما اور شر سے محفوظ فرما، خیر کو ہمیں عطا فرما، خیر سے ہمیں سب کو مالا مال فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة في بيوتكم الصلاة في بيوتكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله میرا گھر اولاد و جاؤ محبوب پر قربان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان